बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान ने अपना दिल खोल के रख दिया और अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी भी उन्होंने बता दी है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो मिलना चाहता हूँ लेकिन आर्मी चीफ किसी सूरत भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, क्या वजह है इसकी। देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ इमरान खान से क्यों नहीं मिलना चाहते। इमरान खान के साथ मसला ये है कि जो भी शख्स इमरान खान को मिलता है, इमरान खान हर एक की इज्जत को, हर एक की बात को, हर एक की प्राइवेसी को कुछ नहीं समझते। वो अगर कुछ समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझते हैं। और इस चीज़ का वो मुजाहरा कई दफ़ा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ये डीजल ने इनका नाम ना लिया करो, लेकिन उन्होंने आके भरे जलसे के अंदर कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो मुझे बाजवा साहब कहते हैं कि जनाब आप डीजल ना कहा करें। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। जो अक्लमंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की दोस्ती भी बुरी और इमरान खान की दुश्मनी भी बुरी। और यही मेरे ख्याल से आर्मी चीफ के एडवाइज़र ने उनको बता दिया कि भाईजान इस बंदे के साथ आप जिस दिन मिल गए उस दिन आप अफवाहों, सोशल मीडिया और पता नहीं किस किस की जीनत बनेंगे, रुसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। और जिस तरह आज अपने चहेते जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का ये मुतालबा कर रहे हैं, कल को आपके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल यही वजह है कि आर्मी चीफ पहले दिन से, हम आपको 3 महीने से बता रहे हैं कि इमरान खान मिन्नतें तरले पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके हैं, आरिफ अलवी से कलवा चुके हैं, पता नहीं किस किस से कलवा चुके हैं कि किसी तरीके से आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर लें। लेकिन आर्मी चीफ ने किसी भी सूरत में इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि जब एक दफ़ा जनरल बाजवा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे जब प्रोविंस बनाना था तो कुछ सियासी जमातों के लीडरान से मिले तो उसको बड़ा एक हवा बना दिया गया था। और कभी जी जुबैर मिले हैं, नहीं मिले, और पता नहीं क्या क्या बातें सामने आना शुरू हो गई थी और स्टेटमेंट्स चल रही थी और इस तरह की चीज़ें। तो अभी एक अपोजिशन के लीडर से या किसी से भी एक आर्मी चीफ के मिलने का क्या मकसद हो सकता है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान इसलिए मिलना चाहते हैं आर्मी चीफ से कि इमरान खान को लत पड़ी हुई है। इमरान खान को लत पड़ी हुई है कि जिस तरीके से बैठे बैठे यूँ चुटकियों में काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि फिर सिस्टम कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है। तो इमरान खान कहते हैं कि कुछ इस तरह के काम करवाएं ना आप भी हमारे, आप इलेक्शन करवा दें, हमारे मुखालफिन को अंदर कर दें आप, और इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के मुतालबात किए जाते हैं जो किसी भी सूरत, इवन जो इनके पुराने यार थे जनरल बाजवा, उनके लिए मानना मुश्किल थे, तो इनके लिए तो मेरे ख्याल से नामुमकिन होंगे। क्योंकि इनका और इमरान खान का जो माजी है और जब DGI थे ये, और उस वक्त जो भी मीटिंग थी वो सब आप जान चुके हैं। बहरहाल अब बात यह है कि इमरान खान की हवा कर दी है टाइट। किस तरीके से की है, कहने वाले तो जश्न मना रहे होंगे कि जनाब सदर ने ऐलान कर दिया है और 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी ये सिर्फ सूबों में इलेक्शन के लिए तो हुई नहीं थी। इमरान खान को तो वफाक में हुकूमत चाहिए। अब उन्होंने कहा ठीक है यार, तुमने इस तरह बाज नहीं आना ना, जाओ जी करवा दो जी इलेक्शन, देख लेते हैं क्या है जी, 50 अरब रुपया कौन सा किसी के बाप की जेब से जाएगा, करवा दें इलेक्शन। फिर क्या होगा, दोबारा सूबाई असम्बली जीत के आ जाएगा। उसके बाद वफाक तो हमारे पास है ना, वफाक तो यहाँ पे कोई भी असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। जब आप सूबे में इस तरह इलेक्शन करवा देंगे तो फिर वफाक में इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे, फिर 2 साल इमरान खान और रुलेगा। तो इमरान खान ने कहा कि एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाए तो पैसे की बचत होगी। इमरान खान ने बता दिया कि जनाब मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सूबों के अंदर इलेक्शन करवा के दोबारा आप जो है ना मक्कू ठप दें मेरा, तो आम इंतखाबात होने चाहिए, इकट्ठे बैठ मिल के बात करते हैं। लेकिन मेरे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो बताए मैं क्या करूं। बहरहाल अब तरह तरह की बातें निकाली जा रही हैं, अगले पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। अपने जो चेले बिठाए हुए हैं बैरून मुल्क, 3-4 ब्लॉगर्स इमरान खान ने स्पेशली वहां पे बिठाए हुए हैं ताकि उनसे कुछ भी आप स्टूपिड बात उससे करवा लें। कभी वो कहते हैं जनाब के अप्रूवल दे दी, जनाब इमरान खान के कत्ल की अप्रूवल दे दी जनरल आसिम मुनीर ने। क्या खौफनाक और फजूल बकवासियात जो हैं वो बताई जाती हैं। फिर उसका सहारा लेके आके अदालत में कहा जाता है जनाब वो तो उनकी तो जान को शदीद खतरा है, उनके तो कत्ल का मंसूबा बन चुका है, तो वो जनाब इमरान खान ने अदालत में तो पेश नहीं हो सकते।
بابر مان کو دہشت گردوں نے فون کر کے بتا دیا کہ جناب ہم نے کرنا کیا ہے، عمران خان گاڑی میں آئیں گے اور گاڑی کے پاس جو ہے بم دھماکہ کیا جائے گا اور عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ ساری جیمز بونڈ 007 کی کہانیاں اکٹھی کر کے ان کو جو ہے پرویا جا رہا ہے اور لوگوں کے دماغ کے اندر جو ہے نا سازشیں بنی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں دوسری پارٹی کتنی گندی ہے، کتنا ہمیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے، کتنا ہمیں ذلیل و رسوا کر رہی ہے، لیکن ہم ڈٹے میں، ہم نہ جھک رہے نہ ہم جو ہے بک رہے، ہم نے بس جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا۔ اور اصل جو فیصلہ ہے جو ملکی مفاد میں کہتے ہیں جی میں آرمی چیف سے ملنے کے لیے تیار، ملکی مفاد کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے ہیں، یہ تو کسی بھی لحاظ سے ملنے والوں کی نظر میں کسی بھی لحاظ سے ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ بہرحال کہانیاں یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس دن کیا گیا تھا جب وہ اسلام آباد تھے، اس کی خبریں ہمیں بھی مل گئی تھیں، لیکن ہم نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جب اس دن جا رہا تھا اسلام آباد تو رات کو 12 بجے میں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ میں جہاز سے نہیں جاؤں گا، میں بائی روڈ جاؤں گا، کیونکہ مجھے ایئرپورٹ پہ گرفتار کر کے فوری طور پہ بلوچستان لے جانے کا پلان تھا ان کا۔ عمران خان بہرحال بلوچستان کی مچھ جیل سے انتہائی خوفزدہ ہے، اسی لیے انہوں نے زمان پارک میں پیرے لگوائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور خوفناک بات، اب میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سازشی تھیوریاں گھڑی جاتی ہیں، فار ایگزامپل کیسے کہ پہلے بات کروائی جائے اپنے سواتی سے، سواتی کے بعد کسی اور سے کروائی جائے اور اس کے بعد پھر خود تقریر میں آ کے تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ یہی ہے، عادل راجہ سے ٹویٹ کروائی، اس کے بعد 2-3 چھوٹے موٹے چلے چانڈ کے ویلوگرز نے یہ بات کی اور اس کے بعد پھر عمران خان خود آ کے نام لیے بغیر، کیونکہ جب نام لیے بغیر وہ بات کریں گے، اس سے پہلے نام تو لینے والے لے چکے ہیں، تو پھر عمران خان کہتے ہیں جناب جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے مجھے انہی سے خطرہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آج انڈائریکٹلی آرمی چیف اور فوج کے اوپر الزام لگا کے چلے گئے کہ جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے مجھے انہی سے خطرہ ہے؟ بہرحال یہ عمران خان کا یہ کھیل چلتا رہے گا۔ جنرل باجوہ کی کورٹ مارشل کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، سعودی ولی عہد کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی میں تو ابھی تک ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ تو ساری کہانیاں ہیں اور یہ کہانیاں چلتی رہیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے مجھے گود لے لو، خدا کے واسطے میرے کیسز بند کر لو، خدا کے واسطے مجھے کندھے پہ بٹھا کے اقتدار میں لے جاؤ، خدا کے واسطے مجھے الیکشن جتوا دو، خدا کے واسطے میرے سارے مخالفین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو اور ایک بار مجھے بس حکومت دے دو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بقایا پھر میں خود ہی لے لوں گا۔ لیکن وہاں سے یہ سب چیزیں ملنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو ملنے والی ہیں۔ بہرحال اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ تو ڈبل گیم ہو گئی حکومت کے ساتھ، یعنی نون لیگ کے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی، کچھ معصومیت میں مارے گئے، کچھ دھوکے میں مارے گئے۔ الیکشن کی تاریخ تو دے دی، لیکن سوچنے والے غلط سوچ رہے ہیں۔ الیکشن اگر ہوں گے بھی تو صرف اور صرف پنجاب میں، یہ میں آپ کو سمجھ لے کہ آخری حد ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے 99% یہ چانسز ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ الیکشن ہو بھی جائیں گے تو صرف پنجاب میں ہوں گے۔ میں آپ کو سارا کھیل پہلے سمجھا چکا ہوں، اور عمران خان کی کانپیں بھی کیوں ٹانگی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ عام الیکشن ہو تو زیادہ بہتر ہے، پیسے پوسے بچ جائیں گے، کیونکہ عمران خان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وفاق کا کے اندر حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کی حکومت ہی دوبارہ اتنی کھیچل کاٹ کے، اتنا خواری کاٹ کے، اتنا رولا رپا کر کے دوبارہ وہی پھر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کے خود باہر زمان پاک سے بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کریں گے۔ وہ یہ ابھی چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنائے، اس کے علاوہ بقایا ساری فضول باتیں ہیں، بکواسیات ہیں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اب ٹرک پکڑا گیا ہے، اب ٹرک پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا؟ فواد چودھری، آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیک ہو چکی ہے، وہ آڈیو فواد چودھری کی ہے۔ میری 1000 دفعہ فواد چودھری سے زندگی میں کیریئر کے اپنے پچھلے گزشتہ 15 سالوں کے اندر ہوئی ہے، ان کے وائس میسیجز وغیرہ سب کچھ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہی کی آڈیو جناب، یہ انہی کی آڈیو ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹرک کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹرک جو ہے کوڈ ورڈ ہے پیسوں کا۔ اور اب دیکھیں اس ایک آڈیو کے اندر کتنے لوگ متنازع ہو گئے۔ چیف جسٹس لاہور، چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب، اس کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش کا اظہار کر کے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اگر پچھلی آڈیوز کو بھی دیکھیں اور جس طرح فیصلے آ رہے ہیں
تو سارے تانے بانے مل جاتے ہیں۔ اس آڈیو نے ایک بھونچال اور اس سسٹم کا جو مکرو چہرہ ہے وہ دکھا دیا کہ اس ملک کے اندر چل کیا رہے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے کیا انصاف ہے۔ عمران خان کہتے تو ہیں ہمیں ہماری تسلی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہمارے روب دبدبے کے لیے، ہمارے خوابوں کے لیے، لیکن وہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے بہت پہلے کر لیا تھا، یہ انہوں نے آج سے 10 سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا۔ 20 سال دھکے کھانے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک میں اس سسٹم کے ساتھ رہ کے اس سسٹم کی خامیوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، میں کسی کا مقابلہ یا دیگر مافیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں خود اس وقت تک مافیا بن سکتا، اور اس ملک کے اندر مافیا کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ تو وہ ساری کی ساری جو کتابی باتیں ہیں وہ فضول ہے۔ عمران خان ظاہر سی بات ہے مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے خود ایک بڑا مافیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورینسک کروائے آڈیوز کا سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا سب سے پہلا ڈیفینس یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو جعلی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور عمران خان نے بھی بڑا ہی تقریروں کے اندر کہا تھا کہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وہ ویڈیو کیسے بنتی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، وہ ساری کہانی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں۔ لیکن ایک بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ محمد خان بھٹی بڑے مشہور شخص ہیں، پرنسپل سیکرٹری تھے پرویز الہی کے۔ بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ کوئٹہ بھاگ رہے تھے، وہاں سے کوئٹہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اب جناب وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے پرویز الہی کے خلاف۔ کیسے پرویز الہی اور مونس الہی رقمیں لیتے تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے کہاں جاتے تھے، اور رشوتیں کیسے ججوں کو دی جاتی تھی، کیسے مینج کیا جاتا ہے، یہ وہی بھٹی ہیں جن کا آڈیو میں ذکر ہے کہ پٹی ٹاٹے کو پہنچ کے میں آیا بس 2 منٹاں چ، یہ وہی بھٹی ہے۔ اب یہ بھٹی ساری کی ساری کہانیاں سنائے گا، ساری کی ساری سپلائی بتائے گا، کہاں سے سپلائی آتی تھی، کہاں سے سپلائی جاتی تھی، مافیا اپنی طاقت، اپنے کنٹرول، اپنے مرضی کے فیصلے اور اس معاشرے پہ راج کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلتا تھا۔ لیکن عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ پرویز الہی کی بھی بازو مروڑ کے اس کو بتایا جائے گا کہ تو ہمارا چیلا تھا، تیری کیا اوقات کہ تو ہم سے بغاوت کر گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جتنے بھی کرپٹ اور 2 نمبر لوگ ہیں انہی کو تو استعمال کیا جاتا ہے بغل بازو میں مروڑ کے۔ جو صاف اور شفاف ہوتا ہے اس کو تو صرف اور صرف وہ جیل میں رکھ سکتے ہیں، 2 سال رکھ لیں، 3 سال رکھ لیں، 5 سال رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، ہم مانے کس بات پہ، کس وجہ سے مانے۔ بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بھٹی صاحب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بلی چڑھانے کے لیے پرویز الہی کو، اور اس وقت جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے تقریباً فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم اتنا بھار نہیں اٹھا سکتے، اتنی زیادہ مس مینجمنٹ جو ہوئی ہے معیشت کی، اس کا بھار جو بھی آئے گا اٹھانے کی کوشش کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اس وقت جو ڈار صاحب نے نون لیگ کے ساتھ کر دیا ہے وہ شاید عمران خان خود بھی نہیں کر سکے اس حکومت کے ساتھ۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔